बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। 28 मई यौम तकबीर दुनिया भर में पाकिस्तानियों के लिए बाइसे फख्र। ओवरसीज पाकिस्तानियों की CNN न्यूज़ से यौम तकबीर पर खुसूसी गुफ्तगू। पाकिस्तानियों का कहना था अमन बेहतरीन हिकमत अमली है, लेकिन दिफा का मजबूत होना अहम तरीन है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन 30 जुलाई को शादी के बंधन में बंध जाएंगे। बोरिस जॉनसन ने 33 साला कैरी साइमन के साथ फरवरी में मंगनी की थी। तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान का अल-कुद्स के हवाले से मुशायरे का इनकाद। मुशायरे में बर्मिंघम भर से इल्मी और अदबी शख्सियात की शिरकत। हाजरीन के शायराना अंदाज में इसराइली जारहियत की मजम्मत, फलस्तीन की आज़ादी की करारदाद पेश। यौम शहदाए कश्मीर पर इंडियन कौंसलेट के सामने तहरीक कश्मीर और दीगर जमातों का एहतजाज। तहरीक कश्मीर की आवाज़ पर एहतजाज का दायरा लंदन से ग्लासगो तक फैल गया। एहतजाज 1990 में मौलाना मोहम्मद यूसुफ के जनाजे पर 70 शहदा की याद में किया गया। फलस्तीनी मजलूम मुसलमानों पर इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों में मुसलमानों के साथ दीगर कम्युनिटी मेंबरान की भरपूर शिरकत। आलमी अमन के ठेकेदारों से मुनसिफाना फैसले और अमन मुआहदों की पुरजोर अपील। पाकिस्तान से मायनाज सहाफ़ियों की बरतानिया आमद पर नईम चौहान और जुल्फ़िकार कारी की जानिब से इशाइये का एहतमाम। तकरीब में सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल और पाक बरतानिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Mohammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. Contact 0121 7723 120. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि 28 मई दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों के लिए फख्र का दिन है। लंदन में मुकीम पाकिस्तानियों ने इस मौका पर CNN न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि अमन बेहतरीन हिकमत अमली है, मगर दिफा का मजबूत होना इत्मीनान का बाइस होता है। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में। 28 मई यौम तकबीर का दिन दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों के लिए फख्र का दिन है, जब दुनिया पर यह बावर करवा दिया गया कि पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर रियासत है। इस मौके पर लंदन में मुकीम पाकिस्तानियों ने जुमातुल मुबारक की नमाज और खुतबात में खुसूसी दुआएं की और वतन अजीज के दिफाई निज़ाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि 28 मई के दिन उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और फौजी आला क़यादत ने बैरूनी दबाव के बावजूद एटमी धमाके करके पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया, जबकि दुनिया को अमन का पैगाम देते हुए ये भी बावर करवाया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है। ताहम वतन अजीज के खिलाफ किसी किस्म की गैर कानूनी और जुनूनियत भरा जंगी एडवेंचर कबूल नहीं किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ खान है। मैं इंतहाई खुश हूँ कि पूरे वर्ल्ड में जो है हमारा पाकिस्तान का एक वकार हो गया है। अगर हम एटमी धमाके ना करते तो ये जो हमें जो है ना थ्रेट आती थी वो आज बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हमें जो है ना अल्लाह के फजल से हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा डिफेंस इतना अच्छा हो, इतना मुमकिन हो कि पूरी दुनिया आपसे जो है ना जंग ना करे बल्कि अमन की जो है ना तलकीन हो। इसलिए हम कहते हैं कि कभी जंग हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें जीने का हक देना चाहिए। हम डिफेंस ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। Assalamu alaikum. I would like to give this message
and I would like to congratulate our army, our air force for saving Pakistan, mashallah, alhamdulillah, and those who are shaheed, may Allah accept them as shaheed, mashallah. Big congratulations to our army, mashallah, big congratulations, and to our air force. I think it's very important that we understand our history as British Pakistanis as well, especially to the youth as well. They should understand what happened on this Azim Day as well. So Dr. Abdul Qadir Khan, every country has a right to defend itself and defend it to its might as well. And we're proud as British Pakistanis that we've got such an atomic power that we can take on the enemies of our country. And obviously I'd like to thank our army, and I would like to thank our politicians who at that time they stood up for our nation. السلام علیکم. میں پورے پاکستانیوں کو اس یوم تکبیر کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسپیشل جو ہم نے ایٹمی دھماکہ پریشر کے باوجود، امریکہ کے پریشر کے باوجود، نواز شریف صاحب نے، ہمارے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے جو دھماکہ کیا، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم اپنے جو دشمن ہے اس کے مقابلے میں اپنی بھرپور تیاری رکھو. خود حملہ نہ کرو، لیکن اگر کوئی حملہ کرے تو اپنے دفاع کے لیے تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اپنی تیاری کرو. میں اس حوالے سے پاکستان میں اس یوم تکبیر کے حوالے سے میں اس وقت کی جو حکومت ہے ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت یہ ایٹمی دھماکے کر کے پوری دنیا میں یہ ثابت کیا کہ الحمدللہ ہم زندہ قوم ہیں. ہم خود نہیں کسی پر اٹیک کرے، لیکن کوئی کرے گا تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم اپنا دفاع کرنے کا ہم پورا حق رکھتے ہیں. لندن میں بسنے والے پاکستانیوں کے لیے جمعہ کے روز یوم تکبیر منانا کسی عید سے کم نہیں. یہی وجہ ہے کہ تمام مساجد میں جمعۃ المبارک کے دن پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. وسیم کاظمی، CNN نیوز، لندن. اور آپ کو بتائیں کہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی دوسری شادی کی تاریخ 30 جولائی کو طے پا گئی ہے. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے. وہ 30 جولائی کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں گے. بورس جانسن کی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے دوستوں اور رشتہ داروں کو دعوت نامے ارسال کر دیے گئے ہیں. 56 سالہ بورس جانسن نے 33 سالہ کیری سائمن سے فروری میں منگنی کی تھی. اس سے قبل انہوں نے 2018 میں اپنی سابقہ اہلیہ سے 25 سالہ رفاقت ختم کر دی تھی. وزیر اعظم کے ترجمان کے مطابق گزشتہ برس اپریل میں بورس جانسن کی منگیتر کیری سائمن نے لندن کے ایک ہسپتال میں ایک صحت مند بچے کو جنم دیا تھا. برمنگھم میں تحریک استحکام پاکستان کی جانب سے الحجرہ اسکول میں القدس کے حوالے سے محفل مشاعرہ منعقد کی گئی، جس میں برمنگھم بھر سے علمی اور ادبی شخصیات نے شرکت کر کے اسرائیلی جارحیت کے خلاف فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. شاعرانہ انداز میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت اور متفقہ قرارداد پیش کی گئی. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. برطانیہ میں لاک ڈاؤن کی پابندیوں کی نرمی کے بعد یہ پہلی محفل مشاعرہ تھی جو فلسطینی بچوں اور دیگر اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بننے والوں سے اظہار یکجہتی کی غرض سے تحریک استحکام پاکستان کی زیر اہتمام الحجرہ اسکول میں منعقد کی گئی، جس میں کورونا SOPs کی پابندی کرتے ہوئے علم و ادب سے تعلق رکھنے والے احباب نے بھرپور شرکت کی اور شاعرانہ انداز میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت اور جارحیت کا نشانہ بن کر شہید ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی گئی. میرے بھی سما جانا قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرہ کو تکتی تھی اس چہرہ نبوی کا دیدار کرا جانا. اس موقع پر تحریک استحکام پاکستان کے چیئرمین عبدالکریم ثاقب، بیرسٹر رشید مرزا اور دیگر نے CNN نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج کی تقریب کا مقصد فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اقوام عالم کی توجہ مبذول کروانا ہے. دنیا میں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے، اور شعر و ادب جو ہے اس کی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنے کی. تو انشاءاللہ ہمارے شعراء کرام جو ہے اپنی نظم کے ذریعے جو ہے لوگوں کو ایک پیغام دیں گے کہ اس ظلم کے خلاف ہمیں ڈٹ جانا چاہیے اور مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے. اس وقت اگرچہ
عید کے بعد کی مناسبت ہے، لیکن اصل میں جو فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ یگانگت اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے اور ایک عزم کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اور اور جو کوششیں ہیں اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے آج کا یہ پروگرام رکھا ہے۔ آج کل جو فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے، فلسطینی مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ہمیں سن کر بہت افسوس ہو رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہم کچھ نہیں کر سکتے، مگر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت فلسطینی مسلمانوں کی حمایت کریں۔ آج ہم لوگوں نے جو ہے اس محفل کا انعقاد کیا ہے انشاءاللہ، اور ہم لوگ جو ہے نا آخر میں ایک اپنی طرف سے الہجرہ کی طرف سے اور تحریک استحکام پاکستان کی طرف سے ایک قرارداد بھی انشاءاللہ ہم that they must work for making a Palestine state so that they can live in peace. ایک سال کے بعد یہاں ہم لوگ سب جمع ہو رہے ہیں۔ کووڈ کی وجہ سے یہاں بہت ہی مشکل ہو گئی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑی بہت پابندیاں ختم ہوئی ہیں اور یہ ہماری تحریک استحکام پاکستان اسٹارٹ ہوئی ہے یہاں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان امت نے ایک بہت اچھی کال دی ہے کہ پوری دنیا میں جو آرمیز ہیں وہ موبلائز ہونی چاہیے۔ یہ ایک اتنا اچھا پریشر پڑا کہ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سیز فائر اس وقت فلسطین میں ہوا ہے، اور یہ پریشر انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے۔ غزہ کے اندر اور جس انداز سے ان پر ظلم و ستم کیا گیا ہے، تو ہم اپنی آواز اٹھائیں کہ ظالم لوگوں کے خلاف آواز اٹھانا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے۔ ظلم کو برداشت کرنا بھی ظلم ہے، اور ظلم کو سن کر اس کے خلاف آواز نہ اٹھانا بھی ظلم ہے۔ محفل مشاعرہ کے دوران بیرسٹر رشید مرزا نے فلسطین کی تعمیر نو سے متعلق 5 نکاتی قرارداد پیش کی، جس کو شرکاء نے اتفاق رائے سے تسلیم کر لیا، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جنگ بندی کے بعد مسجد اقصی پر اسلامی ممالک کی افواج کو تعینات کیا جائے اور جنگی بنیادوں پر متاثرین کی امداد کی جائے۔ قرارداد مسئلہ فلسطین پر ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے اپنے حصے کا دیا جلایا، جس میں شعراء حضرات بھی اپنے کلام کے ذریعے فلسطینی مظلوم کی آواز بن کر سامنے آ گئے۔ علی رضا، CNN نیوز، برمنگھم۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ بھر کی طرح برمنگھم اور برسٹل میں بھی فلسطین کے مسلمانوں پر اسرائیلی فوج کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر کمیونٹیز نے بھی شرکت کر کے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ مزید جانتے ہیں وسیم ہاشمی کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ بھر کی طرح برسٹل میں بھی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر اسرائیلی فوج کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم اور بربریت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں مسلمانوں کے علاوہ باقی تمام کمیونٹیز نے بھی شرکت کر کے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ رنگ و نسل سے بلا تفریق مظاہرے کے شرکاء نے اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں فلک شگاف نعرے لگائے۔ مظاہرین، جن میں بچے، بڑے، بوڑھے، جوان شامل تھے، نے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیل کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین کے شرکاء کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم UNO اور عالمی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالیں اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا قتل عام بند کروائیں۔ ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ، نہتھے فلسطینیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سب دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ عالم کفر میں، یہاں پہ پوری دنیا میں جو احتجاج ہو رہا ہے، سب لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ کدھر ہیں ہمارے مسلمان؟ کدھر ہمارے مسلمان حکمران؟ کیوں نہیں کھڑے ہوتے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مظلوموں کی، مسکینوں کی، غریبوں کی مدد کے لیے؟ اگر آج آپ نہ اٹھے تو آپ کا بھی نام و نشان اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ یہ اللہ کا انصاف ہے۔ ہم فلسطین کو اس طرح فری کرا کے چھوڑیں گے، اور جو اسرائیلی نے جو بھی انہوں نے کیا ہم سب کنڈیم کیتے ہیں، ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ آج وہ اپنے گھٹنے ٹوکنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور امت مسلم نے یکجہتی دکھائی ہے، انشاءاللہ یہ فتح ہوگی انشاءاللہ۔ No more than 12 hours later decided to again attack Al-Aqsa Mosque in Jerusalem. They tried once again to ethnically cleanse people in Sheikh Jarrah. This week in Gaza, and this breaks my heart, families are revisiting an old tradition in which the families exchange their kids so that in case a house gets bombed. Partly also through this deal, this diplomatic manoeuvres with the Gulf states, and we've seen from this latest explosion in Palestine that's been pushed back, because those Gulf states have been forced to condemn Israel. So everything we do needs to be about building solidarity for Palestinians right across the world,
whether it's boycott campaigns, spreading resistance across the Middle Eastern states, organising protests here. ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. وہ دن دور نہیں جب فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم اور جہریت کا خاتمہ ہوگا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ وسیم ہاشمی, CNI نیوز, برسٹل. اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک. اسٹے ود اس. UK پلاسٹکس، جہاں پر خوبصورت ٹائلز، دیدہ زیب باتھ رومز، منفرد وال پیپرز، UPVC ونڈوز اینڈ ڈورز ایک ہی جگہ پر دستیاب ہیں. ایک مکمل گھر کی ضرورت. UK پلاسٹکس ہول سیل سپلائر کیش اینڈ کیری، 64 پچٹ اسٹریٹ، B6 4EX. فون نمبر 0121 448 1530. القیوم فاؤنڈیشن پچھلے 15 سالوں سے فلاحی کاموں کا اہتمام کر رہا ہے. غریب بچوں کے لیے فری تعلیم، خواتین کے لیے سلائی کڑھائی کی تعلیم اور سلائی مشین کی تقسیم، آنکھوں کے علاج کے لیے تمام مرد و خواتین کے لیے فری آئی کیمپ سرجری، مجبور اور لاچار افراد کے لیے ماہانہ راشن کی تقسیم. آئیے اور آگے بڑھیے، مشکل میں گھرے ان افراد کی مدد کیجیے. اپنے صدقات، زکوٰۃ اور خیرات مستحق لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں. ابھی رابطہ کریں. فون 0192-264-0539 یا موبائل نمبر 0770-100-9190. یوم شہدائے کشمیر کے موقع پر برطانیہ بھر کی طرح برمنگھم میں بھی انڈین قونصلیٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں تحریک کشمیر برطانیہ اور دیگر جماعتوں نے شرکت کی. بارش کے باوجود مظاہرین کے جذبات کم نہ ہو سکے. لندن سے گلاسگو تک برطانیہ کے مختلف شہروں میں کیمپینز کے ذریعے بھارتی مظالم کو بے نقاب کیا گیا، جبکہ مساجد میں 21 مئی 1990 کو ہونے والے واقعے کی پرزور مذمت کی گئی، جس میں مولانا محمد یوسف کی نماز جنازہ پر اندھا دھند فائرنگ کر کے 70 کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا. برمنگھم سے رپورٹ کریں گے احسن رضا. تحریک کشمیر برطانیہ کی کال پر لندن سے گلاسگو تک برطانیہ کے مختلف شہروں میں یوم شہداء کشمیر کے موقع پر احتجاجی مظاہرے، پروگرامز اور ڈیجیٹل کمپین چلائی گئی، جبکہ برطانیہ کی بیشتر مساجد میں علماء کرام جمعہ کے خطبہ میں 21 مئی 1990 کو ظالم بھارتی افواج کی طرف سے میر وائز مولانا محمد یوسف شہید کے نماز جنازہ کے جلوس پر اندھا دھند گولیاں برسا کر نہتے 70 کشمیریوں کو شہید کرنے کی بھرپور مذمت کی. تحریک کشمیر برطانیہ نے لندن میں بھی بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں مظالم کو بے نقاب کرنے کے لیے کشمیر ڈیجیٹل کمپین کا آغاز بھارتی ہائی کمیشن لندن سے کیا. بھارت اسی وقت دنیا کی توجہ کشمیر میں بھارتی افواج کے مظالم سے ہٹانے کے لیے ڈیجیٹل کمپین کا آغاز کیا. ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ برمنگھم قونصلیٹ کے باہر منعقد کیا، جس کی قیادت راجہ فہیم کیانی، صدر تحریک کشمیر برطانیہ، اور مولانا فضل احمد قادری، سرپرست اعلیٰ کل جماعتی انٹرنیشنل رابطہ نے کی. اور گلاسگو میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے کی قیادت سید طفیل حسین شاہ، سرپرست اعلیٰ تحریک کشمیر برطانیہ، نیلسن می چودھری محمد یاسین اور لندن ہائی کمیشن کے باہر راجہ محمد نذیر نے قیادت کی. پروگرامز کی صدارت عارف کیانی، بولٹن میں مفتی نصیر اللہ نقشبندی، لوٹن میں مولانا عبدالعزیز چشتی، اولڈرم میں مولانا شفیق الرحمان نے کی. محمد غالب، صدر تحریک کشمیر یورپ، شہزاد مجیز، کوارڈینیٹر یوتھ تحریک کشمیر برطانیہ نے کہا، آج پورے برطانیہ میں پروگرامز منعقد کر کے بھارت کو یہ پیغام دینا ہے کہ تمام کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم کو نہیں بھولے ہیں اور بھارت کے کشمیر پر ناجائز قبضہ کے خلاف جد و جہد جاری رکھیں گے. یوم شہداء کے طور پر منا رہے ہیں اور ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں جو قتل عام 31 سال پہلے 21 مئی 1990 کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کے تحت کیا گیا ہے. Pleased to support the protests by the Kashmiri community to remember the fact that 31 years ago on this day 70 people were killed by the Indian Army. That repression, that sexual violence and that denial of the self-determination of the Kashmiri people has been continuous. We as Stop the War have supported a whole series of protests locally in Birmingham and nationally in support of the right of the Kashmiri people to self-determination. 21 मई को मौलाना मीर वाइज यूसुफ साहब को पहले शहीद किया गया जुल्मन, और फिर उसके बाद जब उनका जुलूस का जनाजा निकला और बड़े जम्मे गफीर के साथ मुसलमान एंग्री थे, जब जुलूस निकला तो उस वक्त
इंडियन फोर्सेस ने सीधी गोलियां मारकर 70 कश्मीरियों को जुल्मन शहीद कर दिया था। आज हम इस बात की मजम्मत करते हैं कि हिंदुस्तान का जुल्म कंटिन्यू जारी है। हम अक़वाम आलम से, यूएनओ से, तमाम कुव्वतों से मुतालबा करते हैं कि कश्मीरियों का उनका जो आज़ादी का हक है वो उनको दिलाया जाए। Today we have launched a digital campaign that is going around London highlighting the atrocities that are committed by Indian occupied Kashmir. We reject the Modi fascist regime and we reject what's happening in Kashmir. Please stand with us and unite and we will free Kashmir one day inshallah. We are all here today in the protest to the Indian embassy and we have hired this van for today so the world can understand that what problems the Kashmiri people are facing. They've been suffering from 74 years. Atrocities are taking place every single day, but nobody wants to help us. The world is silent, the United Nations is silent. We would like the world to stand with us and understand what we are going through and we need freedom. 21 मई 1990 में इंडियन फोर्सेस की जानिब से जनाजा पर शहीद होने वाले बेगुनाह 70 कश्मीरियों की कुर्बानियों को दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी अभी तक नहीं भूल सके, जिसकी वजह से आज के दिन भर अपने हक के लिए सरापाए एहतजाज हैं। अहसन रजा, CNI न्यूज़, बर्मिंघम। एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ खान सहराई जम्मू के अस्पताल में इंतकाल कर गए। उनके बेटों का कहना था कि वो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला थे, जबकि हुक्काम पर तिबी इमदाद न देने का इल्ज़ाम आयद किया गया। मज़ीद जानते हैं रिजवान सुल्तान की इस रिपोर्ट में। 6 मई को तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ खान सहराई जम्मू के अस्पताल में वफात पा गए। उधमपुर की कोट बलबाल जेल में उनकी सेहत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था। सहराई के बेटों ने कहा कि वो कई बीमारी में मुब्तला थे और हुक्काम पर सहराई को तिबी इमदाद न देने का इल्ज़ाम आयद किया। सहराई की मौत के बाद अब दीगर मुक़ीद सियासी लीडरान के रिश्तेदारों में भी तशवीश की लहर दौड़ गई है। सियासी लीडरान मुख्तलिफ तंजीमें और रिश्तेदार मुक़ीद लीडरान की रिहाई की मांग कर रहे हैं। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला शाहिदुल इस्लाम की दख्तरान ने भारतीय वजारत दाखिला को एक खत में उन्हें इंसानी बुनियादों पर रिहा करने की अपील करते हुए कहा कि वो कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं और कई दिनों से बीमार हैं। डेमोक्रेटिक फ्रीडम मूवमेंट के सदर शबीर शाह की बेटी सहर शबीर शाह ने एक ट्वीट में तिहाड़ जेल में कैद उनके वालिद और दीगर लीडरान को श्रीनगर मुंतकिल करने की मांग करते हुए दरख्वास्त की कि वो सियासी कायदीन को मुंतकिल करें या फिर इंसानियत की खातिर उन्हें रिहा करें, इससे पहले कि हालात मजीद खराब हों। रवां साल जनवरी में भी दख्तरान मिल्त की सरबराह आसिया अंद्राबी के फर्जंद अहमद बिन कासिम ने भी अपनी वालिदा की रिहाई का मुतालबा किया था। फरवरी में आसिया अंद्राबी और उसकी 2 खातून साथियों पर नई दिल्ली की एक अदालत ने भारत के खिलाफ जंग लड़ने, बगावत और दीगर इल्जामात के तहत मुजरिम करार दिया था। इधर इसी माह हुर्रियत लीडर अयाज अकबर की अहलिया का इंतकाल श्रीनगर में हुआ, ताहम अयाज अकबर को पेरोल पर रिहा नहीं किया गया। वो इस वक्त तिहाड़ जेल में मुक़ीद हैं। 2019 में जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के रुकन गुलाम मोहम्मद भट्ट उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इंतकाल कर गए। उनके घर वालों ने उनसे आखिरी मरतबा जुलाई 2017 में बात या मुलाकात की थी। भारत में कोविड की तेजी से फैलती हुई जानलेवा वबाई बीमारी को देखते हुए मेन स्ट्रीम सियासी लीडरान और दीगर तंजीमों की जानिब से भी सियासी कैदियों की रिहाई की मांग बढ़ गई है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने वजीर आजम मोदी को एक खत में सियासी लीडरान की रिहाई का मुतालबा करते हुए लिखा कि 5 अगस्त 2019 के बाद हज़ारों कश्मीरी और सियासी कैदी मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं और कोविड की सूरत हाल से उन्हें तशवीशनाक हालात दरपेश हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी हुकूमत से तिहाड़ जेल में मुक़ीद कैदियों को वापस कश्मीर की जेलों में मुंतकिल या पेरोल पर रिहा करने की मांग की है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरे के पेश नज़र जेल में कैद चुनिंदा कैदियों को 90 रोज के लिए पेरोल पर रिहा करने का हुक्म दिया है, जिससे जेलों में कैदियों की तादाद कम हो सके। NCRB यानी नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में जम्मू कश्मीर में 8600 से ज्यादा जेलों में लाए गए थे। इस वक्त जम्मू कश्मीर की जेलों में 3426 की मजमूई गुंजाइश के बजाय 4550 अफराद मुकीद हैं। जम्मू कश्मीर में कुल 15 जेलें हैं, जिनमें 10 जिली, 2 सब जेल और 1 स्पेशल जेल है। वजारत दाखिला की जानिब से 11 मार्च को राज्यसभा में पेश किए गए एदाद शुमार के मुताबिक 5 अगस्त 2019 के बाद 7375 अफराद को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से अब 451 बंद हैं। श्रीनगर से CNI के लिए रिजवान सुल्तान। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। Burkes Welfare Trust, the name of trust and harmony. In all the communities of UK, we stand up with COVID-19 affectees, providing cooked meals every day to needy and those who are in quarantine.
Burke's Welfare helping communities in the burials of dead bodies in Birmingham. We aim to alleviate poverty from Azad Jammu and Kashmir, providing jobs and developing sustainable projects. Help us to save lives. It's time to donate. कोरोना वायरस की वजह से लोग अपने घरों में महसूर हैं। इस मुश्किल घड़ी में सबील फाउंडेशन बरतानिया, यूरोप, पाकिस्तान और दुनिया भर के गरीब ममालिक में फूड पार्सल, मेडिसिन्स और हाइजीन किट्स फराहम कर रहा है। 100 पाउंड्स के पैकेट से इन गरीब अफराद की मदद की जा रही है। आगे बढ़िए और दुखी इंसानियत की खिदमत कीजिए। डोनेशंस के लिए अभी राब्ता करें 0203 500 9786। Mohammadi Stores, the best quality store in Birmingham. All the facilities under one roof. High quality grocery, fresh fruits and vegetables. In-store pharmacy, now available with home delivery. Visit Mohammadi Store or enjoy online shopping facility from our website. Free delivery on first order. Mohammadi Store is adopting all the precautionary measures for safety of our customers. Contact 0121 772 3120. Orders at mohammadistores.com. اور آپ کو ایک تحقیق کے بارے میں آگاہ کرتے چلیں کہ فائزر اور آسٹرازینیکا کی تیار کردہ کرونا وائرس سے تحفظ کی ویکسین انڈین کووڈ-19 کی مختلف حالتوں کے خلاف مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ 21 جون سے برطانیہ میں لاک ڈاؤن کی پابندیوں میں نرمی کی جا رہی ہے، جس پر وزیر صحت میٹ ہینکاک نے کہا ہے کہ ان نتائج سے ان کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ فائزر اور آسٹرازینیکا کی تیار کی گئی کرونا وائرس سے تحفظ کی ویکسین 2 خوراکوں کے بعد انڈیا میں شناخت کی جانے والی مختلف حالتوں کے خلاف انتہائی مؤثر ہے۔ ان دونوں میں سے کسی بھی ویکسین کی 2 خوراک اس علامتی بیماری سے اسی طرح کا تحفظ فراہم کرتی ہے جیسا کہ کینٹ میں انڈین متغیر وائرس کے خلاف تحفظ ملا ہے۔ تاہم پہلی خوراک کے 3 ہفتوں بعد دونوں ویکسینز انڈین متغیر وائرس کے خلاف صرف 33% مؤثر ہیں۔ پبلک ہیلتھ انگلینڈ کا کہنا ہے کہ اسپتالوں میں داخل ہونے اور اموات سے بچنے کے لیے یہ ویکسین زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ وزیر صحت میٹ ہینکاک نے کہا ہے کہ ان نتائج سے ان کے اعتماد میں زیادہ اضافہ ہوا ہے کہ حکومت 21 جون کو انگلینڈ میں پابندیوں میں نرمی کے آخری مرحلے پر گامزن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ویکسین کی دونوں خوراک حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ وزیر داخلہ پریتی پٹیل کا کہنا ہے کہ ویکسین پروگرام کی کامیابی ہم سب کو اپنی زندگی معمول کے مطابق گزارنے کے قابل بنا رہی ہے۔ اگلے ماہ کے لیے مزید منصوبہ بندی کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ بورس جانسن واضح کر چکے ہیں کہ 21 جون تک ہونے والے کلیدی ٹیسٹ اور کلیدی مراحل ابھی باقی ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ برطانوی ایئر لائن بیلاروس کی نجی ایئر لائن کی ہائی جیکنگ اور صحافی کی بین الاقوامی قوانین کے خلاف گرفتاری پر بیلاروس کی ایئر سپیس استعمال نہیں کرے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانوی ایئر لائن کو بیلاروس کی ایئر سپیس استعمال نہ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہیں۔ بیلاروس میں حالیہ بین الاقوامی سول ایویشن قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائٹر جیٹ کی مدد سے اس وقت ریان ایئر لائن کو روکنے اور جہاز میں بم کی اطلاع کے بہانے یرغمال بنا کر بیلاروس سے ملک بدری کاٹنے والے نوجوان صحافی رومن پروتاسوچ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ٹرانسپورٹ سیکرٹری گرانٹ شاپس نے فوری طور پر ایک ٹویٹ کے ذریعے برطانوی ایئر لائن کا بیلاروس حکومت کے اس بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی پر بیلاروسی فضائی حدود استعمال نہ کرنے کی اپیل کی اور کہا کہ مسافروں کی حفاظت کے لیے ایسا کرنا ناگزیر ہے۔ اس موقع پر فارن سیکرٹری ڈومینک راب نے کہا کہ سول ایویشن قوانین پر یہ ایک حیران کن اور افسوسناک حملہ ہے۔ انہوں نے گرفتار کیے جانے والے صحافی رومن کو آزاد کرنے اور ان پر سنگین الزامات ختم کرنے کی سفارشات بھی کی ہیں۔ یاد رہے کہ صحافی رومن پروتاسوچ بیلاروس کے 27 سال سے اقتدار میں رہنے والے صدر لوکاس بینکو کے حالیہ صدارتی انتخابات پر رپورٹنگ کر رہے تھے۔ بیلاروس کے صدر پر انتخابات میں دھاندلی کے الزامات میڈیا میں لیڈنگ سٹوری کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پاکستانی صحافتی شخصیات کی برطانیہ آمد پر مانچسٹر کے معروف صحافی نعیم چوہان اور ذوالفقار قاری کی جانب سے شاندار عشائیہ کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں شرکاء نے اس بات کا اعادہ کیا کہ کشمیر و فلسطین سمیت تمام محکوم اقوام کی آواز کو بلند رکھنا صحافیوں کا فرض اولین ہے، جسے ہم قطعی طور پر فراموش نہیں کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عشائیہ میں ممتاز صحافیوں سید فرحت کاظمی، عظیم جی، محبوب بٹ، میاں عامر علی، ندیم ارشاد، وسیم چودھری، علی نورانی، شہزاد مرزا کے علاوہ نو منتخب کونسلر مقدسہ بانو، فلاحی کارکن شاملین، کاروباری شخصیت اقبال صدیقی اور دیگر خواتین و حضرات نے شرکت کی۔ مہمانوں کو برطانیہ اور مانچسٹر شہر میں خوش آمدید کہا گیا اور صحافت کو درپیش مسائل اور پاکستان اور برطانیہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چونکہ برطانیہ سے اور کشمیر سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کی بھی یہاں پر ایک تعداد موجود ہے،
جو کشمیر کے حالات ہیں, جو فلسطین کے حالات ہیں, ہمیں ان کے اوپر یکجہتی ایک آواز جو ہے وہ متفقہ آواز اٹھانی پڑے گی اور اٹھانی چاہیے. آپ دیکھیں کہ اس میڈیا کے دور میں اور میڈیا کی وجہ سے اسرائیل اس بربریت کے باوجود وہ 11 دن کے بعد وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا. اگر یہ فیس بک اور باقی جو سوشل میڈیا اور باقی جو چیزیں تھیں اس میں پوری دنیا میں دیکھیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے احتجاج کیا, بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگوں نے بھی انسانی حقوق کی شدید پامالی کے اوپر فلسطین کے حوالے میں جو باتیں کی وہ ہمارے لیے اور ان فلسطین کے مظلوم لوگوں کے لیے ایک اچھا پیغام بنی. اور میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح کشمیر میں بھی فلسطین جیسے ہی حالات ہیں, لیکن ایک بڑی منڈی ہونے کی وجہ سے انڈیا کو کوئی ناراض نہیں کرنا چاہتا, نہ یورپ اور نہ ہی امریکہ, لیکن اس کے لیے ہمیں آپس میں مل بیٹھ کر اس کے ظلم و ستم جو کشمیریوں پر روا رکھے ہوئے ہیں, انہوں نے جو کشمیر کو ہڑپ کرنے کے لیے جو منصوبہ بنایا ہوا ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے مستقبل میں آپ اپنے کردار ضرور ادا کریں. اس موقع پر حافظ مقصود, خالد انجم, علی نورانی اور شاملین کو صحافتی اور سماجی خدمات پر شیلڈ پیش کی گئی. کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار اور محکوم اقوام کی جلد آزادی کے لیے دعا کی گئی. حکومتی احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے عشائیہ مختصر رکھا گیا اور تمام حفاظتی اقدامات کو ملحوظ خاطر رکھا گیا. فرحت کاظمی, CNN نیوز, مانچسٹر. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ cninews.tv اور آپ دیکھتے رہیے CNN نیوز.